अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब, जबकि स्काइप पर हमारे साथ होंगे मज़हर बरलास साहब। तो सबसे पहले मज़हर बरलास साहब, आपका पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्बे साबिक़ हस्बे रिवायत पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बरलास साहब, आज हम बात करेंगे कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मुज़ाकरात पर कायल कर लिया। आने वाले दिनों में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। इसके साथ हम बात करेंगे कि पंजाब की निगरान हुकूमत को जिसकी आईनी हैसियत पर सवाल उठने लगे हैं, चूँकि पंजाब की असम्बली को तहलील हुए 90 दिन गुजर चुके। अब निगरान हुकूमत कैसे आगे काम जारी रखेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि नए और पुराने पाकिस्तान का छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए। ताकत का महवर अवाम, इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों का, हम साथ देंगे। इसके साथ हम बात करेंगे महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, अब IMF के पास कोई बहाना नहीं रहा। और इसके साथ थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि डॉलर के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और डॉलर के लिए कैसे खतरे की घंटी बज गई है। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि कमज़ोर वफाकी हुकूमत किस तरीके से अपने इत्तहादियों के खिलाफ कानून मुतालबात मानने पर मजबूर हो चुकी है और मुख्तलिफ मनपसंद अफराद की आला ओहदों पर भर्तियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मज़हर बरलास साहब के साथ। बरलास साहब, आज आप लाहौर में थे, आपने वहाँ पर एक वकला का जो एक राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शिरकत भी की। आइन की बालादस्ती के हवाले से बड़ी बातचीत हुई, उसके ऊपर भी हम आपसे आगे बात करेंगे। लेकिन आप जानेंगे आपसे कि आज लाहौर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब अचानक मुतहरिक हुए। शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद, उनकी रजामंदी हासिल करने के बाद, उन्होंने जाके मुलाकात की इमरान खान साहब से। और अब इतलात ये सामने आ रही हैं कि सिराजुल हक साहब इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब को कायल करने में कामयाब हुए हैं कि इंतखाबात एक ही दिन में होने चाहिए। और अब आने वाले दिनों में एक कमेटी इन मामलात को अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचाएगी। आपको ये मुज़ाकराती कोशिश कामयाब होते दिखाई दे रही है? भट्टी साहब, आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले मैंने इसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि वह जमात इस्लामी बचती है जो इन दोनों सियासी ग्रुपों में कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकाल सकती है। जी बिल्कुल। चूंकि जमात इस्लामी तो किसी की इत्तेहादी नहीं है इस वक्त। तो 2 रोज पहले हम इस्लामाबाद में मिली यकजहती कौंसिल के इजलास में एक स्टेज पर मौजूद थे, लियाकत बलोच साहब भी। तो वहाँ अफ्तारी के बाद जो हमारी कोई बातचीत हुई, उसमें MWM के नासिर अब्बास शिराजी भी थे। तो कुछ बातें हुई कि हम सियासतदानों को आपस में मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। तो सही। लियाकत बलोच साहब ने कहा कि बिल्कुल जाना चाहिए और हम इसके लिए कोई ना कोई कोशिश करने वाले हैं। तो अच्छा हुआ। मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि कोई और इन्हें बिठाता जी या कोई और खराबी होती, तो दोनों पार्टियां मुज़ाकरात की तरफ चली गई। अच्छी बात है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, आपको पता है, 2-4 रोज पहले ये तजवीज दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान से मुज़ाकरात करें और गैर मशरूत करें। जी ये आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कोई शर्त आयद ना करें। उससे पहले तो देखिए ये लोग शराइत आयद करते थे ना आपस में, और हम भी अर्ज यही करते थे कि हुकूमत का काम है। जी लेकिन ये दोनों, चूंकि हुकूमत भी अना के खौल में थी और इमरान खान साहब भी अना के खौल में थे, तो ये अच्छा हुआ जमात इस्लामी वालों ने, मैं समझता हूँ, कौम के साथ एक बड़ी नेकी की है इस जी एजाजी कैफियत में। एक आज बल्कि आप, मैं अर्ज करता चलूं कि लाहौर में आज एक वकला का जो सेमिनार हुआ, गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस हुई, जी उसमें भी यही बात हुई कि आईन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है और कई हवाले माजी के दिए गए। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार के लोग भी थे और इसके होस्ट देखिए सरदार लतीफ खान खोसा, चौधरी इत्जाज एहसन और जी ख्वाजा तारिक रहीम। जी और उसमें उन्होंने सिर्फ वकला को ही नहीं, मुआशरे के और लोगों को भी, ये 50 लोग मदऊ कर रखे थे। जी उसमें यही है
کہ بھئی ایک ہیجانی کیفیت سے قوم کو نکالنے کے لیے اگر کوئی سو موٹو لیا جاتا ہے، یہ احمد خان صاحب کہہ رہے تھے، تو جی وہ درست ہے۔ تو یہ تو بات سچ ہے کہ ہماری قوم ایک عرصے سے ہیجانی کیفیت میں تھی، جی اور اس میں اگر جماعت اسلامی نے ایک اچھا رول پلے کیا ہے تو میرا خیال ہے برلا ہم صاحب سب کو سرکار کو سراہنا چاہیے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ نے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا اپنے مین ٹاپک پہ آنے سے پہلے، آپ اس کانفرنس میں موجود تھے، اعزاز احسن صاحب نے بھی بہت شاندار خطاب کیا، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اب میں کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کے اندر گروپس بن رہے ہیں، اور آج جب بینچ کی تشکیل ہوتی ہے تو بینچ کی کمپوزیشن سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ تو کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ کیوں اس طرح اس نہج پر پہنچا، اور کیا چیف جسٹس بھی اعزاز احسن صاحب کی اس آبزرویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ بالکل، اس میں دیکھیے چودھری اعتزاز احسن کے علاوہ اور لوگوں نے بھی باتیں کی، اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں، اور مہنگائی کی بھی بات ہوئی، کافی باتیں ہوئی، خیر زیادہ تر آئین اور قانون کے حوالے سے باتیں رہی۔ اس میں دیکھیے جب کسی نے کہا کہ کچھ پارٹیوں کے ایما پر یہ ہو رہا ہے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اعتزاز احسن نے اور لطیف کوسہ نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم اپنی سیاسی پارٹیوں کی سے پہلے وکیل ہیں، تو ہم بطور وکیل آئین کا تحفظ کریں گے، اس لیے آئین کا تحفظ کریں گے کہ جب آئین ہی نہیں ہوگا خدا نخواستہ تو ہم وکیلوں کا کام کیسے چلے گا، لیکن ہم برلا کدھر پریکٹس صاحب، کریں۔ کیا آپ اعزاز صاحب کے بینچ کی تشکیل سے متعلق ان کی آبزرویشن کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ درست انہوں نے آبزرویشن دی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے ایک تاثر کیوں پیدا ہو جاتا ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کوئی اس میں چیف جسٹس صاحب قصوروار ہیں یا کوئی اور، انہوں نے کہا بھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور عدلیہ کے اندر جو اختلافات کی کچھ باتیں ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے برلا صاحب، اور یہ احترام کے کہا ساتھ کہ بینچ کی تشکیل کون دیتا ہے، کس کا اختیار ہے؟ دیکھیے بینچ کی تشکیل تو چیف جسٹس آف پاکستان نے دینا ہوتی ہے، رائٹ، اور صوبوں میں جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ان کو اختیار ہے، جو پروسیجر ہے ان کا وہ یہی کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس 100 ووٹوں لے سکتا ہے، سپریم کورٹ کا لے سکتا ہے، بینچ بھی وہی تشکیل دے گے، بالکل صحیح، بالکل لیکن صحیح، یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پہ کوئی بینچ تشکیل دے۔ بالکل صحیح۔ الوی صاحب سے جان لیتے ہیں، الوی صاحب آج لاہور کے اندر شاید برلا صاحب موجود تھے، اس لیے بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں، وکلا نے بھی آئین کی بالادستی کے حوالے سے بہت آج ایک کانفرنس کر کے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا، شہباز شریف صاحب نے بھی آج خطاب کیا، آگے چل کے ہم وہ بھی بات کریں گے، لیکن سراج الحق صاحب کی موو جو ہے بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی جو ملاقات کا ایک ایجنڈا تھا، ملک کے اندر غیر یقینی سیاسی صورتحال کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ایک وقت پر ہوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا چکے ہیں، پنجاب اسمبلی تحلیل کر چکے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کر چکے، اسٹریٹجی ان کی ڈیفرنٹ تھی، کیا وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو ایک وقت پر انتخاب کے حوالے سے قائل ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے اگر واقعی ایسے ہوا ہے۔ خبروں میں نے بھی دیکھا ہے، مختلف اخبارات اور ویب سائٹس پہ، ٹی وی چینلز پہ یہ بات چل رہی ہے کہ وہ اوکے ہو گیا ہے، میٹنگ ملاقات جو ہوئی ہے، ملاقات جو ہوئی ہے، اور باڈی جیسچر بھی بڑا اچھا ہے۔ عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی جماعت اسلامی کے لیے ان کا نرم گوشہ بھی رہا ہے، ان کا سیاسی بہت سارے وہی اس لیے عرض کر رہا ہوں، اتحادی بھی رہے ہیں، اور اتحادی کے علاوہ بھی بہت ساری کچھ چیزیں ہیں جو ان کا سوچنے کا، سمجھنے کا کچھ جو سٹائل ہے، جو نظریہ ہے، کچھ بہت سارے معاملات پہ ان کا یہ سلسلہ ہے۔ کچھ اور لوگ بھی متحرک تھے اتحاد کے لیے، اس کے لیے پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہوگا کچھ نامی گرامی جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی ملے تھے، عمران خان صاحب کو بھی ملے تھے، شہباز شریف صاحب کو بھی ملے تھے، اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کے اسٹیک ہولڈر ہے، سارے سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس ہیں اور سارے لوگ اس کا اسٹیک ہولڈر ہیں، تو یہ بڑی اچھی ملاقات اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم تو جب بھی ہمیں یہاں موقع ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی فورم ملتا ہے جہاں بات کرنا کا
بات کرتے ہیں ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے مذاکرات سب سے بہترین راستہ ہے. خدا کا واسطہ ہے, میں ہمیشہ اپنی بات کی تان یہاں ہی توڑتا ہوں کہ اناؤں کی قربانی دیجئے. ملک بڑا ہے, اس ملک کے آگے سرنگوں ہو جائیں, اس کی اڑائی کے آگے ہماری خیر دکھائی دے رہے, کوئی اللہ کرے خوشی ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہماری لوگ متحرک ہوئے اور بااثر جو لوگ ہیں جن کا معاشرے میں کچھ بہت سے ہے. مولانا جناب سراج الحق صاحب کا یہ بڑا اچھا اقدام ہے, بہت اچھا کیا. عمران خان صاحب اگر مان گئے ہیں, یقین جانیے مجھے بہت دلی خوشی ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات اس پہ آ جائیں, کیونکہ ایک تو عمران خان صاحب بہرحال پولیٹیکل وزڈم کے ان کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, ان کو یہ بات شاندار ہے پولیٹیکل نہیں ایک دیکھیں طریقہ کار سے اختلاف ہے. پولیٹیشین تو ہیں نا, مارے تو کھائی نا 20 22 23 سال پہلے اسٹرگل بھی کی, 3 4 سال اقتدار میں رہے, سمجھ آ گئی کہ کس طرح ہے. 8 سے 9 سال اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. 8 9 سال پشاور کے پی کے میں اقتدار میں رہے, یعنی نظام سلطنت کی بہت زیادہ سمجھ آ گئی نا ان کو. ابھی پھر سال سے وہ سڑکوں پہ ہیں, مختلف احتجاج کر رہے ہیں, تو ان کو کچھ نہ کچھ یقیناً یہ بات کہیں نہ کہیں سے اندازہ ہو گیا ہوگا. اور پھر ان کیمرہ اجلاس کے حوالے سے بھی جو گفتگو ہوئی, بعد میں وہ خواجہ آصف نے بھی گفتگو کی, پھر آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو بھی آ گیا اور بڑا زبردست انٹرویو ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل ملا کے اشارے کچھ اس طرح کے آ گئے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی صورت میں نظر ہی نہیں آ رہا کہ الیکشن ہو جائے گا, اور مجھے تو یہ اکتوبر میں بھی نظر نہیں آ رہا. اللہ رحم یہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن اگر یہ ہٹ دھرمی والی صورتحال اگر رہتی تو پھر اکتوبر میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن اگر اتفاق رائے ہو جائے تو پھر یہ اکتوبر میں نظر آتا ہے. ابھی والی تو بات بالکل نہیں ہے. آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا, اب نارملی جب اس قسم کے آپ کے سیاسی اختلافات چل رہے ہوں اور آپ کے ارد گرد مختلف مقدمات کا, کرپشن کے مقدمات کا, بغاوت کے مقدمات کا شکنجہ کسا جا چکا ہو, اور اس کے بعد آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں, تو ایسے مذاکرات کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ ان مقدمات سے بھی ہماری جان چھڑوائیں گے. اگر یہ پیش رفت ہوتی ہے تو پھر جو مقدمات, درجنوں مقدمات کی ایک طویل لسٹ ہے توشہ خانہ سمیت, کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ پتہ کیا ہے, ہمارے پاکستان میں ایک بڑا المیہ ہے معذرت کے ساتھ. اب فار ایگزامپل آپ اور میں یہ بات کر رہے ہیں, ہمارے منہ سے خدا نہ کرے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو کسی کو پسند نہیں ہے, ہم 100 بکواس کرتے رہے اور جن کو پسند ہے وہ بات چلتی رہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. کوئی ایک مائنر سی بات وہ جو مرزا صاحب والی جیسے ہوئی ہے یا اور کچھ لوگوں کی نکل گئی, وہ جس کو کسی کو پسند نہیں آئی, تو پھر وہ کلپ ادھر سے چلا, ایک پرچہ ادھر جناب ہو گیا پنڈی میں, وہ کلپ جناب کراچی میں کسی نے دیکھا, ایک پرچہ وہاں ہو گیا اسی کلپ پہ. وہ ایک جو بات آج ہوئی, آج سے مہینہ 6 مہینے بعد, اچھا ایک پرچہ چیچو کی ملیاں میں کسی نتھو مسلی نے دیکھا, کسی فتو نائی نے دیکھا, کسی حمام والے نے دیکھا, کسی جوتے والے نے دیکھا, وہ ہو گئی FIR. پرچے تو یہاں اس طرح ہو رہے ہیں, اور سیاسی FIRیں بھی اسی طرح ہی ہوتی رہی ہیں, چاہے وہ FIRیں جناب آصف علی زرداری پر تھیں, چاہے وہ جناب نواز شریف پر تھیں, چاہے وہ جناب عمران خان پر ہیں. یہ ان میں اندر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے فرشتے ہیں, ان کا گناہ کوئی نہیں ہے, انہوں نے کوئی لوٹ مار نہیں کی ہوگی یا یہ کیا, وہ ثابت کہیں نہیں ہوا نا. وائٹ کالر کرائم تھے, کیا تھا, ٹیکنیکس اچھی تھیں, لیکن کچھ ثابت تو نہیں ہو سکا. اور ان کے ساتھ تھوڑی سی محبتیں زیادہ نظر آتی ہیں جناب عمران خان کے ساتھ. اللہ کرے یہ ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ سب کے کیس ختم کر دیں, نواز شریف صاحب کے بھی, زرداری صاحب کے بھی, عمران خان صاحب کے بھی, سب کو. مجھے میری صحت کو اس بات کی تکلیف نہیں ہے, مجھے اس پاکستان سے محبت ہے, خدا کا واسطہ ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اس ملک کو چلنے دیں, معیشت کو چلنے دیں, تباہی بہت ہوگی. درست کہا آپ نے, اس پاکستان کو, اس پاکستان سے سب کو محبت ہے, چونکہ یہ نیا یا پرانا پاکستان ہی ہمارا پاکستان ہے. برلا صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آرمی چیف نے آج کور کمانڈر کانفرنس کی سربراہی بھی کی, اور وہاں سے بھی جو اعلامیہ جاری ہوا, 2 ٹوک انداز میں کہا گیا کہ عسکری قیادت درپیش چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ موقع اپنانے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر جو گزشتہ روز جو ان کیمرہ اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا قومی اسمبلی میں, وہاں پر جو ان کا ایک بہت ہی ایک مدلل جو ان کا ایک بیان سامنے آیا کہ نئے اور پرانے پاکستان کی بحث چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ طاقت کا محور عوام ہے, اختیارات منتخب نمائندوں کا ہے, اور ہم ساتھ دیں گے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں غیر یقینی کی سیاسی فضا بن چکی تھی اس کے بادل چھٹتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو, اور آنے والے دنوں میں جو سوالات اٹھتے تھے ایک ہر ادارے کے اپنے آئینی کردار کے حوالے سے, تو آنے والے دنوں میں اس سوچ کے بعد ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے بھٹی صاحب,
کل رات میں ایک جگہ پہ گیا تو کوئی فنکشن تھا، علی رضا الوی صاحب بھی وہیں موجود تھے، جی تو اس فنکشن سے نکل کے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اور میں کہیں چلے گئے کوئی کافی پینے، جی تو وہاں یہ بات ہوئی، تو ان کا کہنا تھا دیکھیے یہ ہمارے دور سے ان کیمرہ سیشن شروع ہوئے اور ہم بھی بڑی خوشیاں مناتے تھے جس طرح آج خوشی منائی جا رہی ہے، تو یہ باتیں تو اسی طرح ہوتی ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ عملی طور پر کچھ نظر آئے جی چیزیں تو مانا جاتا ہے۔ اچھی سوچ ہے اگر آرمی چیف صاحب یہ سوچتے ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے اور چلانا بھی انہیں چاہیے، لیکن یہاں میں محترمہ بینظیر بھٹو شیخ کی ایک بات ضرور کروں گا، وہ علوی کہا کرتی صاحب بلا تھی، صاحب ایک یہاں پر ایک بریکنگ نیوز آئی ہے، بہت انتہائی افسوسناک ہے، اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہیں گے اور اس کے اوپر آپ سے بھی بات کریں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں مولانا عبدالشکور صاحب، یہ ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ابھی جو اطلاعات ابتدائی اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق مولانا عبدالشکور میریٹ سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے کہ ایک ہائی لیکس ریویو جس میں 5 آدمی سوار تھے، ان سے ان کی اس گاڑی کے ساتھ مولانا عبدالشکور کی گاڑی ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہوئے، اور جس کے بعد مولانا عبدالشکور کو پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا، اور اب تک اطلاع مطابق وہ اس بری طرح زخمی ہو چکے تھے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ جن افراد نے اس گاڑی کو ٹکر ماری، پولیس نے گاڑی میں سوار افراد کو پولیس کی حراست میں لے لیا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور عبدالشکور کو پولی کلینک لایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ان کی بڑی گراں قدر خدمات تھیں، اور وہ بالخصوص جو ہماری نئی حج پالیسی تھی اس کے مطابق حج آپریشن کو ایک بہت شاندار طریقے سے ایگزیکیوٹ کروانے کے حوالے سے وہ سرگرم تھے، لیکن ابھی ایک انتہائی افسوسناک اور دلخراش ایک خبر سامنے آئی ہے جس کے ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں مولانا عبدالشکور اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ جی برلاس صاحب، آپ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، پرائم منسٹر کا اعتراف کافی ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے، عملی اقدامات کس نے لینے ہیں؟ میں نے، آپ نے، یا کسی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے کچھ کرنا ہے؟ ہم نے اس فورم پہ بہت تعریف کی، اس فورم کے علاوہ بھی بہت دیگر فورمز پہ بھی جہاں بھی ہمیں موقع ملا، جی مختلف پروگرامز میں، ٹی وی چینلز پہ یا کہیں بھی، تو ہم نے بہت تعریف کی کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کا کہ مفت آٹا فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن سہیل بھٹی صاحب، آج میرے دل کے اوپر خنجر کی طرح یہ جملہ لگا ہے جی وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ ہاں مجھے پتہ ہے مہنگائی ہے لیکن اس لیے آٹا سستا دے رہے ہیں۔ یہ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ آٹا سستا دے رہے ہیں لیکن آٹا گوندھنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، اور پانی جو ہے اس کا بل آتا ہے، اور دیہات میں تو واٹر پمپ، ہینڈ پمپس ہیں، لیکن یہاں شہروں میں وہ موٹر سے چلتا ہے، اور وہ موٹر بجلی سے چلتی ہے، اور وہ بجلی آپ نے مہنگی کر دی ہے، اور اس کا بل بہت زیادہ آتا ہے، اور اس بجلی کا بھی بل آتا ہے جو آپ دیتے ہی نہیں ہیں۔ جی، اور اس کے بعد یہ آٹا تو اگر گند گیا تو پھر وہ آٹا کھانے کے لیے اور بھی وہ کوئی آٹا چیز چاہیے ہوتی ہے، 5,500 روپے فی من سے زیادہ مہنگا آپ نے کر دیا ہے، اور آپ نے سمگلروں کا راستہ نہیں روکا ہے، اور ان دنوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک طرف آپ مہنگا دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے چھٹی دے دیا بلیک میلروں کو، بلیکیوں کو، حرام کھانے والوں کو، ذخیرہ اندیزوں کو۔ پھر وہ آٹا پکانے کے لیے چولہا چلانا پڑتا ہے، اور وہ چولہا جلانے کے لیے گیس چاہیے ہوتی ہے، اور وہ گیس آپ نے مہنگی کر دی ہے۔ وہ گیس جلتی ہے تو وہ روٹی پکتی ہے، اور وہ روٹی کھانے کے لیے بھی ساتھ کچھ سالن چاہیے ہوتا ہے، جس کے لیے سبزی، دال، مختلف چیزیں چاہیے، وہ ساری چیزیں بھی آپ نے مہنگی کر دی ہیں، اور اس کے لیے وہ اس لیے مہنگی ہو گئی ہے کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے۔ یہ آپ کے آٹے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا بھکاری بنانے سے۔ اور یہ عجیب ان کی مینٹالٹی ہے، عمران خان نے وہ بھیک سینٹر بنا دیا، جا کے وہاں روٹی کھا لو، اور انہوں نے بھیک پہ آٹا دینے پہ لگا دیا۔ بالکل صحیح۔ پرائم منسٹر صاحب کو یقینی طور کے اوپر صرف اناؤنسمنٹ سے کام نہیں چلانا ہوگا، عملی اقدامات کرنے ہوں گے، کفایت شر کے دعوے نہیں، کفایت شاری کرنی ہوگی، تاکہ جو
متوسط طبقہ ہے، جو غریب عوام ہے، ان کو کچھ ریلیف مل سکے، ورنہ صرف اعتراف کرنے سے بات حل نہیں ہوگی۔ تو آگے بڑھیں گے ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ کمزور وفاقی حکومت کس طریقے کے ساتھ اپنے اتحادیوں کے خلاف قانون مطالبات ماننے پر بھی مجبور ہو چکی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے اسلام آباد کا سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، جہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تعیناتی کے اندر قواعد و ضوابط اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ معاملہ یہ ہے، ایک کارڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر نعیم ملک صاحب، بہت ہائیلی پروفیشنل اور بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، عوام میں ان کو بہت انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی بہت شاندار خدمات ہیں، لیکن ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں کہیں ٹھان لیا گیا کہ اگرچہ کہ وہ کلینیکل ہیں، ان کا کلینیکل کیڈر سے ان کا تعلق ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ نہیں ہیں، اور ای ڈی پی ایمز کا جو عہدہ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو عہدہ ہے، اور یہ پہلے عدالتوں میں طے ہو چکا ہے، اور اس کے اندر غالباً سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ بھی ہے، لیکن وزارت صحت نے یہ طے کر لیا کہ اپنے منظور نظر ڈاکٹر نعیم ملک صاحب کو ہر صورت ای ڈی پی ایمز تعینات کرنے، اور اس مقصد کے لیے 25 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا پرائم منسٹر کی ہدایات کے برعکس۔ آپ سن کر حیران ہوں گے ناظرین، جب ان کی ریٹائر ہونے میں صرف 2 ماہ رہ گئے تھے، لیکن ان کو اس عہدے پر لگانا تھا، چلے جاتے ہوئے ایک بڑا عہدہ نام ساتھ لے کے جائیں گے، کوئی بات نہیں، 2 ماہ تک انہوں نے خدمات جاری رکھی۔ جب وہ 9 اپریل کو ان کی مدت ملازمت ہی پوری ہو گئی، اپنی میکسیمم ایج لمٹ پر پہنچ گئے، تو ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے گھر جانا تھا، لیکن چونکہ سیاسی جماعت کی ان کی ایک گڈ بک میں تھے، اور اصرار تھا کہ انہوں نے بطور ای ڈی پی ایمز کام جاری رکھنا ہے، اور پھر پرائم منسٹر کو دوبارہ سمری بھیجی گئی۔ پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی کہ ایڈورٹیزمنٹ کر کے کانٹریکٹ کے اوپر بھرتی کی جائے، لیکن چونکہ فوری طور کے اوپر ڈاکٹر نعیم ملک صاحب کو ایکسٹینڈ کروانا تھا، اور اس آبزرویشن کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا 10 اپریل کو ای ڈی پی ایمز کا۔ جب عدالت نے یہ بات پوچھی کہ یہ بہت بڑی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو وزارت صحت نے اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا اور اس کو وائڈ ایب انیشیو لکھا کہ یہ ایکسٹینشن ہوئی ہی نہیں تھی، لیکن ابھی بھی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو دوبارہ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر نعیم ملک صاحب نے کچھ لوگوں کی غلط ڈائریکشن کے اوپر، غلط گائیڈنس کے اوپر کچھ اپنے مدت کے بعد بھی کچھ فائلز پر دستخط کیے جو کہ خلاف ضابطہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، اور اس انتظامی عہدے کو متنازع ہونے سے بچانے کے لیے اور پیمز کے معاملات خراب ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔